बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है। आर्कियालॉजी आज से हज़ारों साल पुराने कैलेंडर दरियाफ्त कर चुकी है, लेकिन इन सभी कैलेंडर्स में महीनों की तादाद 12 से ऊपर नीचे नहीं हुई, मगर बाज़ महीनों को बाज़ महीनों पर, बाज़ अय्याम को बाज़ अय्याम पर और बाज़ रातों को बाज़ रातों पर फजीलत दी गई है। जिन महीनों को ख़ास महीने कहा गया है उनमें एक महीना मुहर्रम का भी है। ये महीना इसलिए भी अफजल है कि ये साल का पहला महीना है। वैसे तो सारे महीने ही अल्लाह के हैं, लेकिन अहादीस में इस महीने को ख़ास अल्लाह का महीना कहा गया है। मुहर्रम के महीने को ख़ास निस्बत अल्लाह से है। इस महीने में कुछ ऐसी इबादत हैं जो 1000 सालों की इबादत से अफजल हैं। और इबादत दो तरह की होती हैं। एक इबादत जिसमें तस्बीह, विर्द, वज़ाइफ, पढ़ाइयाँ की जाती हैं, और दूसरी इबादत वो है जो मुकम्मल तौर पर अमली और प्रैक्टिकल होती है। एक वो इबादत जिससे आपको 40,000 साल की इबादत का सवाब मिलेगा, और एक वो इबादत जिससे आपको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर की गुलामी और नौकरी मिल सकती है। ये दोनों इबादत आपके लिए बहुत मुफीद साबित होने वाली हैं। इन दोनों को समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मुहर्रम का महीना वाक़या करबला से वाबस्ता है, लेकिन इसकी अफजलियत उस वक़्त से है जब से महीनों का और दिनों का आगाज़ हुआ है। इस महीने में आशूरा का दिन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये वो दिन है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को दर्जाते आलिया नसीब हुए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोहे जूदी पर उतरी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का मनसब अता हुआ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से रिहाई नसीब हुई, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई लौट आई, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात मिली, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फ़िरौन से निजात मिली, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठा लिया गया, हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को शहादत नसीब हुई, और यही वो दिन है कि जब क़यामत कायम होगी। इस महीने में आशूरा का दिन अल्लाह के नज़दीक कोई ख़ास फजीलत रखता है। इस महीने में कुछ ऐसे आमाल हैं जो हज़ारों साल की इबादत से अफजल हैं। अगर आप वो आमाल करने में कामयाब हो गए तो आपको ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। इज़्ज़त, दौलत, शोहरत के अलावा ज़िंदगी में सुकून मिलेगा। वो सुकून जो बड़े बड़े बादशाहों के घर में नहीं है। वो इत्मीनान के जिसकी तलाश बहुत से अमीर तरीन लोगों को भी है। अगर आप ये अमाल करने में कामयाब हो गए तो गैब के ख़जाने आपके लिए खोल दिए जाएंगे। जो लोग दुनिया चाहते हैं उन्हें दुनिया मिलेगी, जो इज़्ज़त चाहते हैं उन्हें इज़्ज़त मिलेगी, जो लोग जन्नत की तलाश में हैं उन्हें जन्नत मिल जाएगी। यानी आपके तमाम बिगड़े हुए काम संवर जाएंगे, और सिर्फ आप ही को नहीं बल्कि आपकी नस्लों को भी रंग लग जाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे। नाजरीन, मुहर्रम का महीना वो महीना है कि जिसमें लोग मुख्तलिफ विर्द वज़ाइफ करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं और नफली इबादत पर जोर देते हैं। इस महीने की सबसे बड़ी निस्बत इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से है। ये महीना उनकी अज़ीमुश्शान कुर्बानी की याद दिलाता है कि जब इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ राह खुदा में लुटाकर एक ऐसा सजदा किया कि जो कायनात के तमाम सजदों का फ़ख्र है। तारीख़ ने ऐसा सजदा ना कभी देखा ना कभी सुना जो सजदा करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अदा किया। बुजुर्गान दीन ने अपनी किताबों में लिखा है कि ये करबला आलम अरवाह में तमाम अंबिया को दिखाई गई थी, और सबसे पूछा गया था कि तुम में से कौन है जो इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है। जब तमाम अंबिया ने इनकार कर दिया तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये कुर्बानी मैं दूंगा। वहीं आलम अरवाह में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज़ आई कि आप की नस्ल से ये कुर्बानी मैं पेश करूंगा। यही वो वाक़या है जो हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन से वाबस्ता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ।
ناظرین، آپ نے ایک بہت مشہور واقعہ احادیث میں سن رکھا ہوگا کہ رسالت مآب علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے کہ سجدے کے دوران امام حسین علیہ السلام آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے، اور عین اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ سجدے کو طویل کر دیجئے، لمبا کر دیجئے، لیکن امام حسین علیہ السلام کو زبردستی پشت مبارک سے نہ اتارا جائے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب عبادت کچھ دیر کے لیے رکی رہی اور انتظار کرتی رہی کہ کب نواسۂ رسول پشت مبارک سے اتریں اور عبادت کو آگے بڑھایا جائے۔ حضرت جبرائیل کا اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آنا بتا رہا تھا کہ اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے بھی ہیں کہ جن کے ادب میں کبھی کبھی عبادت بھی رک جایا کرتی ہے۔ یہ وہ حسین ہیں جنہیں نبی علیہ السلام نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ حسین و منی وانا من الحسین کی صدا یہ بتا رہی ہے کہ جو حسین کا ہے وہی نبی علیہ السلام کا ہوگا۔ جس کے دل میں امام علی مقام علیہ السلام کے لیے محبت، عقیدت اور احترام ہوگا، اسی کے دل میں نبی علیہ السلام کے لیے محبت، عقیدت اور احترام ہوگا، اور نبی علیہ السلام سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ جو لوگ انہیں چھوڑ کے اللہ کی تلاش کر رہے ہیں وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہماری خوشیوں میں خوش ہوا کرو اور ہمارے دکھوں میں دکھی رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر سے وفاداری دین کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں محمد اسے اپنی جان و مال، عزیز و اقارب، اولاد، والدین سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ ناظرین، آپ سے ایک سوال ہے جس کا جواب آپ کمنٹ میں ضرور دیجیے گا کہ کربلا میں جو لوگ امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے اور دشمن سے بچنے کے لیے کون سے ورد وظائف پڑھ رہے تھے، کون سی آیات کی تلاوت کر رہے تھے، کون سی تسبیح ان کی زبان پر جاری تھی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ خندق میں حضرت علی علیہ السلام کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل کیسے ہو گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں کچھ موقع ایسے بھی آتے ہیں جب پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ پریکٹیکل ہمیشہ تھیوری سے افضل ہوا کرتا ہے۔ آپ کو اگر پیاس لگی ہو، آپ لاکھ دفعہ تسبیح پر پانی 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 پڑھتے رہیں، پیاس نہیں بجھے گی۔ پیاس بجھانے کے لیے پانی حلق سے نیچے اتارنا پڑے گا۔ حضرت علی علیہ السلام کی وہ ضرب اس موقع پر کام آئی کہ جب دشمن کے مقابلے پر جانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ لوگ دشمن کا نام سن کر لرز جاتے تھے۔ دشمن کے خوف سے کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ اس موقع پر جس نے دشمن کا سامنا کیا اور اس کو ضرب لگائی تو وہ ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہو گئی۔ اسی طرح امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے وہ ورد وظائف نہیں کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ وہ مٹھی بھر لوگ لاکھوں کی فوج سے لڑ گئے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ شہادت ان کا مقدر بن چکی ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے جب عاشورہ کی رات دیے بجھا دیے اور ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، تم سب کے ساتھ میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ جنت تو انہیں مل چکی تھی، تو پھر کیا وجہ تھی کہ وہ مرنے کے لیے بھی تیار کھڑے تھے؟ کوئی شخص امام علی مقام علیہ السلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یقیناً ان کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، کہ پورے کا پورا دین ان کے سامنے کھڑا تھا۔ جنت کا وعدہ ہوتے ہوئے بھی وہ جنت سے بڑھ کے کچھ چاہتے تھے۔ ان تمام لوگوں نے کربلا میں ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کیا، اور امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام ایک ایک کی میت کو اٹھا کر خیموں میں لائے، اور جب امام علیہ السلام نے خود اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو آپ کے جسم پاک کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ امام علیہ السلام جب ایک ایک کر کے تمام قربانیاں بارگاہ الہی میں پیش کر چکے اور جب اپنی جھولی خالی ہو گئی تو اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور فرمایا کہ اے اللہ، حسین تیری رضا پر راضی ہوا۔ امام علیہ السلام کا یہ سجدہ دیکھ کر شیطان کربلا میں چیخ اٹھا اور کہنے لگا کہ مجھے کیا پتا تھا کہ آدم کی اولاد میں کوئی ایسا شخص بھی ہوگا
جو اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا کر اتنا بڑا سجدہ کرے گا کہ جس کے آگے تمام سجدے چھوٹے لگیں گے۔ وہ اللہ سے کہنے لگا کہ آج میں راضی ہوں سجدہ کرنے کے لیے، تو مجھے حکم دے تو میں تیرے اس بندے کو سجدہ کرتا ہوں۔ تمام انبیاء کی ارواح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کربلا میں یہ ماجرا دیکھ رہی تھیں۔ جب امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کا وقت آیا تو ایک ایک کر کے تمام نبی واپس جانے لگے۔ ان کا حوصلہ اور برداشت جواب دے چکی تھی۔ ہر نبی امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم الشان قربانی پر رشک کر رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے دکھایا، اور یہ پریکٹیکل ہی دین کی اصل ہے۔ آپ نے بھی پریکٹیکل ہی کر کے دکھانا ہے۔ میں نے ایک بار اپنے مرشد کریم سے پوچھا کہ عاشورہ کی رات کے کیا وظائف ہیں اور اس رات میں کیا پڑھنا ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ 10 محرم کی رات درود پاک پڑھنا ہے اور صرف جاگنا ہے، اور یہ سوچ کر جاگنا ہے کہ اس رات نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی سویا نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کا تمام کنبہ خیموں میں امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ جاگ رہا تھا۔ ان مسافروں کو پتہ تھا کہ یہ ان کی آخری رات ہے، بس یہی سوچ کر جاگنا ہے کہ رسول اللہ کے بچے بھی جاگ رہے تھے۔ بہت سے لوگ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ بھی یہ سوچ کر روزہ رکھیں کہ اس دن نبی علیہ السلام کی آل اولاد بھوکی اور پیاسی تھی، نبی علیہ السلام کی اولاد نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا، اور آپ کے دل میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نبی علیہ السلام کی آل اولاد کی بھوک اور پیاس کا احساس پیدا ہو گیا تو اس گھر سے وفاداری کا بھرم رہ جائے گا، اور اگر وہ آپ کی وفاداری پر راضی ہو گئے تو اس گھر کی غلامی نصیب ہو جائے گی، اور یہ وہ والی غلامی نہیں ہوگی کہ جس غلامی کا دعویٰ ہر تیسرا چوتھا انسان کرتا پھرتا ہے کہ میں غلام رسول ہوں۔ غلامی تو تب ہے کہ جب وہ فرما دیں کہ ہاں آج سے تو ہمارا غلام ہے، اور اگر انہوں نے آپ کو اپنی غلامی میں قبول کر لیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضوری مل جائے گی۔ اس رات جاگیں، درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود وہ عبادت ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے ہمہ وقت کر رہے ہیں۔ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر سلامتی ہے۔ جب آپ ان پر سلامتی کی یہ دعا بھیجتے ہیں، اور اگر اس یقین اور توجہ سے بھیجیں کہ وہاں سے اس سلامتی کا جواب آئے گا، اور اگر آپ کو جواب آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ پر سلامتی بھیج دی، تو یقین کریں کہ آپ کی نسلوں کا بھلا ہو جائے گا۔ آپ کی نسلیں کرم نوازی کے سائے میں رہیں گی۔ رسول کریم علیہ السلام آپ کی نسلوں کے ضامن ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہیں، جو ان کے ساتھ وابستہ ہوگا وہ نجات پا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت اس کے سوا کچھ نہیں مانگتا کہ میری اہل بیت سے مودت رکھنا۔ یہاں قرآن پاک میں محبت کی بجائے مودت کا لفظ استعمال کیا۔ محبت وہ ہے جو ماں کو بیٹے سے ہوتی ہے، بیٹا مر جائے تو ماں آہستہ آہستہ جینا سیکھ لیتی ہے، اور مودت وہ ہے جو مچھلی کو پانی سے ہے، مچھلی اگر پانی سے جدا ہو تو مر جاتی ہے، تو رسول اللہ کی آل اولاد سے مودت رکھنے کا حکم ہے۔ بہت سے بزرگان دین نے محرم کے ان 10 ایام میں ہزاروں سال کی عبادت کے نسخہ جات بتائے ہیں، جن میں سے 40,000 سال کی عبادت کا ایک نفلی نسخہ یہ ہے کہ اس رات 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور یہ 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے آپ کو 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اس رات جاگیں، درود پاک پڑھیں، امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر اپنے عزیز و اقارب اپنے بچوں کے ساتھ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھ میں شریک ہوں، اور آنکھیں بند کر کے ان کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں، تو اس پریکٹیکل کا نتیجہ آپ اس دنیا میں بھی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی دیکھیں گے۔ اگر آپ حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں تو یہ مہینہ ان کے لیے بہت بڑے رنج، دکھ اور غم کا مہینہ ہے۔
اس دعا کے ساتھ ویڈیو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی محترم نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھ میں دکھی ہونے اور ان کی خوشی میں خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آل اولاد کو اس گھر کا وفادار بنائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور کرم نوازی کے سائے میں رہیں۔ اللہ حافظ۔